ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राव सुहेल है। मैं बेसिकली न्यूरो फिजिशियन हूँ और मैंने तकरीबन इस फील्ड के अंदर 32 साल है मेरा एक्सपीरियंस और मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एज ए प्रोफेसर रहा हूँ और इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेन कंसर्न एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ, चेयरमैन भी। और जो मेरा फील्ड है वो न्यूरोलॉजी है और इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं और मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो सीरियस किस्म की होती हैं, यानी कि उनकी नौयत जो है वो इमरजेंसी की सूरत में होती है। तो जैसे कि फालिज है जिसमें कि पेशेंट एकदम अचानक उनको एक साइड की कमज़ोरी शुरू हो जाती है और वो बेहोश भी हो जाते हैं, और जो परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है जिसमें डेथ का भी काफ़ी ख़तरा होता है। इसी तरह एपिलेप्सी है जिसको मिर्गी भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो। इसी तरीके से जो GBS है, गुलेन बारे सिंड्रोम है, जिसमें पैरालिसिस होता है जो कि आम तौर पे नीचे वाली धड़ से स्टार्ट होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपर लिम्स यानी कि अपर बॉडी जो है उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने के जो पट्टे होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ को फिर अल्टीमेटली जो है वो वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और क्योंकि वो खुद सांस लेने के काबिल नहीं रहता। तो इसी तरीके से कॉमनली हम जिस तरह हेडेक्स हैं, हेडेक एक आम चीज़ है, किसी भी सिम्टम में, किसी भी बुखार में या किसी भी बीमारी में हो सकता है, लेकिन सम टाइम जो कंटिन्यूस हेडेक्स होते हैं वो उनको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिपीटेडली हो और उसके साथ बुखार हो और उसके साथ कोई साइन डेवलप हो रहे, मसलन कोई आँख का गिर जाना या आँखों से दो दो नज़र आना या बाजू कमज़ोर हो जाना, ये इसको इंडिकेट करते हैं कि साथ कोई और मसला भी है। सो इसलिए इसको आसानी से ना लिया जाए। अगर हेडेक जो है वो घड़ी घड़ी हो रहे हों तो वो फ़ौरन एक न्यूरो फिजिशियन को, क्वालिफाइड को दिखाना चाहिए ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। जी बिस्मिल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और ये एक सीरियस डिजीज़ भी है। इसको समझना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस डिज़ीज़ के अंदर प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता साइंस, सिम्टम्स और डिसेबिलिटी है इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये एक ज़रा मुश्किल डिज़ीज़ है और उसको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ये डिज़ीज़ अक्सर औक़ात यंग बच्चों में होती है और ये ज़्यादातर फ़ीमेल में होती है और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो एकदम ज़ाहिर हो जाए। सो बाज़ दफ़ा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है वो रिलेटेड होती है डिफरेंट किस्म के ऑटोइम्यून डिजीज़ से। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इसको इंट्रोडक्शन में कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है हम उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इसके डिफरेंट किस्म के ट्रिगर्स होते हैं जिसमें वायरसेस भी हैं, जिसमें सम बैक्टीरिया टाइप भी होते हैं और इसी तरह बाज़ फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बेल्ट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। सर्टन एज ग्रुप में, सर्टन रेसेस में भी ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है वो बाज़ दफ़ा बड़ा अजीब बिहेव करती है और इसलिए उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम के साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसमें पहले की तरह नई चीज़ें नहीं है, पुरानी नहीं रही हैं, बल्कि उसमें नई नई चीज़ ऐड्स हो रही हैं और क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोगों को इसके बारे में समझ आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि ये भी एक डिज़ीज़ है।
سو یہ ضروری ہے. اس کی بیسیکلی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے وہ ریلیپس کرتی ہے، پھر ریمٹ کرتی ہے، ریلیپسنگ ریمیٹنگ ہوتی ہے. ایک پرائمری پروگریسو ہوتی ہے، ایک سیکنڈری پروگریسو ہوتی ہے، اور ایک کنٹینیوس ملیگننٹ ٹائپ بھی ہوتی ہے. اور جو پرائمری ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ہوتی ہے اس میں 2 قسمیں بیسیکلی ہوتی ہیں. ایک بینائن ٹائپ کی ہوتی ہے اور ایک کلینکل آئسولیٹڈ سنڈروم ہوتی ہے. جو کلینکل آئسولیٹڈ سنڈروم ہوتی ہے اس میں ایک پیشنٹ آئے گا، وہ صرف آپ کو کہے گا کہ جی میری آنکھ کی ایک روشنی چلی گئی، اچانک میں پین ہوا میری آنکھ کے اندر اور مجھے دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا، اور وہ دھندلا پن جو ہے وہ دن بہ دن انکریز ہو رہا ہے، اور یہ مجھے 4-5 دن سے ہو رہا ہے، پین بھی ہو رہا ہے. شروع میں تو مریض سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی پڑھائی کی وجہ سے یا ریڈنگ زیادہ ہوئی یا کوئی لائٹس کی وجہ سے اس کو، یا ہیڈ ایک کی وجہ سے بلرنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتی ہے اور پیشنٹ کو آنکھ کی روشنی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سو یہ ایک کلینکل سائن سمٹم ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ 2 سے 3 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے. کامن سمٹمز دیکھی گئی ہیں جو ملٹیپل اسکلروسس میں ہیں، وہ باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ پہ افیکٹ کرتی ہیں، برین پہ اور اسپائنل کارڈ پہ. جو عام سمٹمز ہوتی ہیں وہ پریستھیزیا یعنی کہ سینسیشن آپ کو ڈفرینٹ قسم کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو پیشنٹ ہیں ان کو ویژول سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں. پھر موٹر سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں جس میں سیریبیلر سائنز ہیں، ان کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، ان کو ٹریمرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنا آبجیکٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، چلتے ہیں تو لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کو بلیڈر کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بعض دفعہ یورین جو ہے، کیونکہ آٹونومک نروس سسٹم بھی انوالو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ کمپلینٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو یورین جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہا، ایک ریٹین ہو گیا ہے. تو یہ والے ایشوز جو ہیں بڑے سیریس ہوتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. ملٹیپل اسکلروسس جو ہے نا، ٹائم کے ساتھ جب پروگریس کرنا شروع ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو برین کے لیژن ہے وہ ملٹیپل سائٹس پہ ہوتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ. سو وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جس جگہ پہ وہ لیژن ہوں گے وہ اس طرح کی سائن سمٹم ڈیولپ ہوتی ہے. سو یہ ضروری ہے کہ آپ کو فوراً بے شک ایک آنکھ کی ویژن ہو یا ایک ان کو پیرستھیزیا ہو یعنی کہ نمنس ہو باڈی میں، چلنے میں کوئی اچانک رکاوٹ ہو. بعض دفعہ ٹرائیجمنل نرو کے ساتھ پین ایک ساتھ کے فیس پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ فیس پہ ٹویچنگ سی ہوتی ہے. سو اس کی ویرائٹی آف سائن سمٹمز ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس میں آپ کا بیلنس چلنے میں خراب ہو، آپ کو پیرستھیزیا ہو، ویژول لاس ہو، یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو فوراً آپ کو کلک ہونی چاہیے، جس میں آپ کو فوراً نیورو فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جب آپ ایک نیورو فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اس کا جو بیسک آبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کیا جائے اور اس کی ٹائپ بتائی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ایم آر آئی برین ہوتا ہے. ایم آر آئی برین جو ہے نا ود کانٹراسٹ کراتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کڈنی فنکشن جو ہے وہ دیکھے جائیں تاکہ کنٹراسٹ کو وہ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں. جب ایم آر آئی ہو جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لیژن صرف ایک جگہ پہ ہیں یا ملٹیپل سائٹس پہ ہیں، اور وہ جگہیں کہاں کہاں ہیں، برین اسٹیم میں ہیں، کہاں کہاں ہیں. اس کے پرٹیکولر سائن سمٹمز ہوتے ہیں جس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے ایم آر آئی کے اندر کہ یہ آیا کہ یہ ملٹیپل اسکلیروسس ہی کے ہیں یا ویسکولائٹس کے ہیں یا آٹو امیون ڈیزیز ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں، سارکوڈوسس وغیرہ ہیں وہ. تو یہ ذرا بڑا ٹرکی سوال ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو، لیکن اکثر اوقات آپ کو اس کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے سائن سمٹمز کو اور ساری ہسٹری کو، جینڈر کو دیکھ کے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ ایم ایس کا ہے یا نہیں، ملٹیپل اسکلیروسس ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ
یہ صرف آئسولیٹڈ ہی ملٹیپل سکلروسس ہے یا اس کے ساتھ الائڈ پرابلمز بھی آ رہے ہیں. سو فیملی میں رن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ریئر کیسز میں فیملی میں بھی رن ہوتے ہیں. بعض دفعہ بڑی ریئر پریزنٹیشن بھی ہوتی ہیں جس طرح ٹرائیجیمنل ڈپریشن اس کے اندر بڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح بھولنے کا جو ٹائم کے ساتھ اوور دا ٹائم ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو یادداشت کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بلیڈر کا ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, واکنگ جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, فٹیگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ سارے جو سائن سمٹمز ہیں ان ساروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اس کی علیحدہ علیحدہ میڈیسنز ہیں. سو یہ ایک بہت ہی اسپیشلائز فیلڈ ہے اور اس میں کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے تو اس میں ہر قسم کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہے اور پیشنٹ کو ڈیزیز موڈیفائنگ بھی دی جاتی ہے. سو اس میں پھر ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو کس اسٹیج پہ دیں, لیکن ایز ارلی ایز پاسبل ٹریٹمنٹ شروع کرانا چاہیے. خاص کر جو ہے برین میں ضروری نہیں ہوتا کہ وائٹ میٹر ہی اس میں انوالو ہو, اس میں گرے میٹر بھی ٹائم کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے جس میں کہ یادداشت کا کمزور ہونا. بعض دفعہ اس طرح کے پیشنٹس میں ایپیلیپسی بھی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اپر اینڈ لوور لمبس دونوں کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹرانسورس اسپائنلائٹس ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ایریا اور اسپائنل کارڈ متاثر ہوتا ہے جسے ڈپینڈنگ کہ لوور لمب دونوں میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے, ریٹینشن ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اگر اسپائنل کارڈ سروائکل ایریا میں لیژن آ جائے تو وہ بعض دفعہ اپر اینڈ لوور لمب دونوں کو انوالو کر لیتی ہے. ملٹیپل اسکلیروسس میں ایک ورائٹی ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ملیگننٹ کہتے ہیں, جو کہ بہت مشکل سے ٹریٹ ہوتی ہے اور آئی سی یو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اس کو وینٹ پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. پھر اس کے لیے آپ ایکیوٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے ریکور ہو. اور اسی طریقے سے بڑا واچ کرنا پڑتا ہے ایسے پیشنٹس کو کہ ان کو الیکٹرولائٹ امبیلنس نہ ہو, الائڈ قسم کے پرابلم نہ ہو, کڈنی پرابلم نہ ہو, چیسٹ نہ ہو, جو کہ اس چیز کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں. سو اسی طرح پھر بڑے ایشوز ہیں. پریگنینسی بڑا ایشو ہے ایسے, کیونکہ یہ ایج گروپ ہوتا ہے, ینگسٹرز ہوتے ہیں, ان میں یہ ایشو آتے ہیں. اس طرح میل ہیں ان کو سیکس کا ایشو آ سکتا ہے. اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. سو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, فیملی کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں اور انفارچونیٹلی یہ ایک ٹریٹ کرنا اس کا کافی ایکسپینسو ہے. اس میں مختلف قسم کی موڈیلٹیز ہیں اور 100% کیور اس کا ہے نہیں. جو نئی بھی ادویات آ رہی ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ جس میں میکسیمم 50% کے قریب جو ہے فائدہ ہوتا ہے اور 100% نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹس میڈیسنز کے بالکل علیحدہ ہیں اور وہ ضروری ہے کیونکہ پیشنٹ کو ہم نے سیو کرنا ہوتا ہے, سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, دوائی دیتے ہوئے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, واچ کرنا ہوتا ہے. پھر ایم آر آئی کو گھڑی گھڑی ریپیٹ کرا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے, کیونکہ نئی جو میڈیسنز آ رہی ہیں اس میں امیون سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس سے فنگل انفیکشن ہونا, لیمفوما ہونا اور ایسی چیزیں جو خطرناک ہوتی ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سو اس کو بھی آبزرو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سو ایک ان شارٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو مریض ہے اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے, پیرنٹس کو ہونی چاہیے اور ڈیزیز کو سمجھنا چاہیے, سائن سمٹمز کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح اس طرح کے جو مریض ہیں ان کی لائف سٹائل کو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ واچ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کو کس طریقے سے کیا فوڈ زیادہ اچھے ہیں جو ان کو کھانے چاہیے, اور اسی طرح اپنا امیون سسٹم کس طرح بوسٹ کریں, نارمل ایکٹیویٹیز کیسے رہیں, اوور ایگزائٹ نہ کریں, زیادہ دھوپ سے اور زیادہ ہاٹ شاور نہ لیں کیونکہ اس سے ایگریویٹ ہوتے ہیں, جو لیژنز ہوتے ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں. سو اس کے اندر یہ ضروری دیکھنا ہے کہ جب آپ کس طریقے سے سب اس کو ہسٹری لیتے ہیں, اس کی کس طریقے سے اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں. بعض دفعہ ٹیسٹ جب آپ کراتے ہیں تو نارملی تو ایم آر آئی میں ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اور اب آج کل کرائٹیریا ہے کہ آپ سرٹن ٹائپ کے لیژن اگر ہوں اور بے شک پہلی دفعہ ہو تو آپ ڈائگنوز کر بھی سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیژن جو ہے وہ کس سائڈ پہ ہیں. اور آپ کا مریض بیسیکلی آپ کا ایک قسم کے لائف ٹائم
مریض بن جاتا ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو دکھانا چاہیے، اس کو سائن سمٹمز کو ارلیسٹ ٹائم پہ ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو اپنی بھی سائن سمٹمز پتہ ہونی چاہیے، جو اس کے ایشوز ہیں جو بیماری کے علاوہ بھی ہیں، جس طرح ڈپریشن ہونا، بھول جانا، یا اس کی ایجوکیشن کا یا پریگنینسی کا اور جو الائڈ بیماریوں کا اس کو اگر ہوتا ہے تو ان کو پوری طرح سے ان کو ایجوکیٹ کرنا. تو یہ ایک فل ٹائم پروسیس ہے، پیشنٹ کو پراپرلی جو ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.